اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے جرگے میں شامل ہے افغانستان پاکستان کا دوست، دشمن یا تربور۔ افغانستان میں دور رس نتائج کی حامل ایک بہت بڑی تبدیلی، داعش کا ماضی، حال اور مستقبل۔ داعش پاکستان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے؟ ناظرین، افغانستان کے حالات کا سارا ملبہ تو پاکستان پہ آ گرا ہے، لیکن ایک وقت تھا جب امریکہ کی سرکردگی میں پورا مغرب اور عرب دنیا افغانستان میں یہی کچھ کر رہا تھا جس کا پاکستان کو الزام دیا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک وقت کے امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر برزنسکی وہ افغانوں کو اور افغان مجاہدین کو کیا کہتے ہیں۔ We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. That land over there is yours. You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. جب پاکستان افغانستان میں اپنے آپ کو اس قدر دخیل کر رہا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ پوری پاکستانی قیادت خاموش تھی۔ پاکستانی سیاسی رہنماؤں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو اس پالیسی کو غلط کہہ رہی تھی اور جو حکمرانوں کو متنبع کر رہے تھے کہ اس پالیسی کے پاکستان کے حق میں نتائج بہتر نہیں نکلیں گے۔ ان سیاسی رہنماؤں میں سے ایک محترمہ بے نظیر بھٹو بھی تھی۔ How would you have dealt with it? We asked for a political settlement in the first place, and we would have sought a political solution to this crisis because we could foresee that there could be no other solution but a political solution. We could foresee that backing the insurgents and taking on a Cold War atmosphere would not bring stability or peace to this region. It would only heighten tension. And then once the tension had heightened, then there's no going back. And if you go back, who's prepared to have a settlement with you? They know you're on the retreat. They know you're running. But surely the tension has been heightened by what the Russians have done in Afghanistan. The tension, when we talk of a political settlement, we are concerned with the interests of Pakistan. We feel that the United States was involved in Vietnam. But when the United States interest finished, the United States ran from Vietnam. We don't want that situation to happen in our region. Today it is of world interest. Tomorrow something else will happen. The attention of the world will go somewhere else. But we will have to live with Afghanistan because geography has brought us here, has put us next to each other. So we want good relations with Afghanistan. If Mr. Karmal is in power there, it is not our concern. There's no democracy in Pakistan that suddenly we should become the soldiers of the West to go fighting for democracy in other people's land. There is too much tyranny here for people to be moved of stories of tyranny in Afghanistan. So what we wanted was a political settlement. We did not want Pakistan involved in a war of proxy for Western. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم جیسے پاکستانیوں کی طرف سے امریکہ پہ یہ الزام لگ رہا ہے، بلکہ خود کئی امریکی رہنما بھی افغانستان اور پاکستان سے متعلق اپنی گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اور ساتھ کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کو استعمال کرنے کے بعد خود امریکیوں نے نہ صرف قربانی کا بکرا بنایا بلکہ افغانستان کا سارا ملبہ پاکستان کے سپرد کر دیا۔ ان میں سے ایک موجودہ صدارتی امیدوار اور سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن صاحبہ ہے۔ We then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI. ناظرین، میں اگر یہ کہوں کہ پاکستانی پالیسی ساز اور عوام ہندوستان کے رویے سے اتنے پریشان نہیں جتنے کہ افغانستان کے بارے میں پریشان ہیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ افغانستان کے رویے پر پاکستانی پریشان ہی نہیں بلکہ حیران بھی ہیں۔ ہر پاکستانی یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اتنی قربتوں اور مہربانیوں کے باوجود افغانستان پاکستان کا چین یا سعودی عرب کی طرح دوست کیوں نہیں بنتا؟
اور وقتاً فوقتاً وہ کیوں پاکستان کے سب سے بڑے حریف یعنی ہندوستان کی صف میں کڑا کیوں ہو جاتا ہے؟ پاکستانی پالیسی ساز افغانستان کو بھائی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب رد عمل بھائی کی طرح نہیں آتا تو پھر وہ اسے دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک یہ رشتہ یا تو بھائیوں والا ہونا چاہیے، نہیں تو پھر وہ دشمن ہیں۔ حالانکہ جہاں تک میں سمجھا ہوں تو افغانستان اور پاکستان کا رشتہ بھائیوں والا ہے اور نہ دشمنوں والا۔ جو بھی اس رشتے کو راتوں رات بھائیوں والا رشتہ بنانے کی کوشش کرے گا ناکام ہوگا، اور اسی طرح جو بھی اس رشتے کو دشمنوں والا رشتہ سمجھے گا نقصان اٹھائے گا۔ میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان کا یہ رشتہ تربور ولی والا رشتہ ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے رشتے کو دو تربوروں کا رشتہ سمجھ کر اگر آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے تو بہتری کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر وہ وقت بھی آ جائے کہ یہ رشتہ تربوروں کے رشتے سے آگے بڑھ کر بھائیوں کے رشتے میں بدل جائے۔ تربور پشتو زبان میں فرسٹ کزن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس رشتے سے جو تعلق جنم لیتا ہے اسے تربور ولی کہتے ہیں۔ یوں تو ہر قومیت کے ہاں فرسٹ کزن کا رشتہ کسی حد تک لو اینڈ ہیٹ قسم کے تعلق کا آئینہ دار ہوتا ہے، لیکن افغانستان اور پاکستان کی پختون پٹی میں قبائلی کلچر اور اجتماعی ذمہ داری کے نظام کی وجہ سے اس کا بہت ہی خاص اور مخصوص مفہوم بن گیا ہے۔ اس علاقے میں گھر کی چار دیواری سے باہر نکل کر کزن کے دوست اور دشمن یا پھر حلیف اور حریف ایک ہو جاتے ہیں۔ یوں وہ آپس میں جتنا بھی حسد کریں اور گھر کے اندر جتنے بھی لڑیں، لیکن باہر ایک دوسرے کا ساتھ دینے پر مجبور ہیں۔ گویا اس معاشرے میں عموماً ہر انسان سے سب سے زیادہ حسد کرنے والا اس کا تربور ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا سہارا بھی وہی تربور ہوتا ہے۔ میرے نزدیک پاکستان اور افغانستان کے رشتے کو جو لفظ صحیح تناظر میں واضح کرتا ہے وہ تربور یا فرسٹ کزن کا لفظ ہے۔ ہم اگر یہ کہیں کہ افغانستان کبھی ہم سے اسی طرح راضی اور مطمئن ہو جائے گا جس طرح کہ چین ہے، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ سوچیں کہ وہ ہندوستان جیسا دشمن بن جائے گا تو ایسا بھی کبھی نہیں ہو سکتا۔ تاریخ نے یہی سبق دیا ہے۔ مثلاً پاکستان کے ساتھ افغان حکومت کے تعلقات اس کے قیام کے دن سے کشیدہ رہے۔ تو میں کا یہ سلسلہ پہلے روز سے جاری رہا، لیکن جب 1965 کی جنگ ہوئی تو بھارت کا ساتھ دینے کی بجائے افغانی تربور نے پاکستانی تربور کو اطمینان دلایا کہ وہ اس کی طرف سے مطمئن رہے۔ اسی طرح پاکستان اور بھارت کے مابین 1971 کے جنگ کے نتیجے میں جب پاکستان دولخت ہوا اور اس کے ہزاروں فوجی بھارت کی قید میں چلے گئے تو افغانستان کے پاس اچھا موقع تھا کہ وہ جنگ یا دشمنی پر اتر آئے، لیکن اس نے ایسا کرنے کی بجائے پاکستان کو اطمینان دلایا کہ وہ مغربی سرحد سے بے فکر رہے۔ حالانکہ اس وقت کی افغان حکومت کے تعلقات پاکستان کے ساتھ موجودہ افغان حکومت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ خراب تھے۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ جب پاکستان اور امریکہ کے مابین کشیدگی بڑھ گئی تو افغان صدر حامد کرزئی نے میرے ساتھ انٹرویو میں یہ اعلان کیا کہ اگر دونوں ملکوں کی جنگ ہوئی تو وہ پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ اگر پاکستان پر کوئی حملہ کرے، if Pakistan is attacked and if the people of Pakistan need Afghanistan's help, Afghanistan will be there with you. Afghanistan is a brother. Against all that Pakistani establishment has done to Afghanistan, Afghanistan is still a brother. Afghanistan will never forget the welcome, the hospitality, the respect and the brotherhood showed by the Pakistani people towards Afghan people. We are 5 million refugees. حامد کرزئی صاحب کے اس انٹرویو کی وجہ سے امریکہ اور بھارت ان پر برہم ہوئے اور داخلی محاذ پر بھی ان کے لیے شدید مشکلات پیدا ہوئیں، لیکن چند ماہ بعد جب میں نے دوبارہ ان سے انٹرویو کیا تو وہ اپنی اس بات پر قائم نظر آئے۔ If Pakistan is attacked, what will be the response of the Afghan government and people? I said that we will be with Pakistan.
meaning that when the Soviet Union attacked Afghanistan, the people of Pakistan shared their home and bread and water with us in an extremely brotherly manner. Millions of Afghan refugees lived in Pakistan. اس تناظر میں دیکھا جائے تو افغانستان سے نہ اس طرح کی توقع وابستہ کرنی چاہیے کہ وہ چین کی طرح کا دوست بن جائے، لیکن اس کو بھارت جیسے دشمن یا حریفوں کی صف میں شامل کرنا بھی حماقت ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ایک دائرے سے نکل کر دونوں تربوروں کے مفادات اور خدشات یا پھر دوست اور دشمن ایک ہو جاتے ہیں۔ پاکستان چونکہ نسبتاً بڑا اور خوشحال تربور ہے، اس لیے اسے بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو آپ کو اس ہفتے افغانستان میں رونما ہونے والی ایک بہت بڑی اہم اور مثبت پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ ناظرین، گزشتہ ہفتے افغانستان سے ایک بہت اہم تاریخی، مثبت اور خوشگوار خبر آئی، جس کے افغانستان کے مستقبل اور پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات پر نہایت مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ لیکن ہندوستان کے ساتھ کشیدگی کی وجہ سے اس خبر کو کوئی خاص توجہ نہیں دی جا سکی۔ وہ پیش رفت ہے افغان حکومت اور گلبدین حکمتیار کی جماعت حزب اسلامی کے مابین مفاہمت کی پیش رفت۔ جو لوگ افغانستان کی اندرونی سیاست کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد یہ معاہدہ افغانستان کی سیاست میں سب سے اہم تبدیلی ہے۔ گلبدین حکمتیار کے نظریات اور پالیسیوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن افغانستان کی مزاحمتی تحریک اور سیاست میں وہ ایک ناقابل فراموش کردار ہیں۔ دور طالب علمی سے مزاحمت کی زندگی میں داخل ہوئے، جیل گئے، پھر برہان الدین ربانی جیسے لوگوں کے ساتھ مل کر روس نواز حکومت کے خلاف جنگ شروع کی، ربانی اور مسعود کے ساتھ پاکستان ہجرت کی اور مسلح جنگ کا آغاز کیا۔ جب سوویت یونین افغانستان سے نکل رہا تھا تو حکمتیار کی حزب اسلامی سب سے بڑی جہادی تنظیم تھی۔ عالمی سطح پر وہ سب سے معروف جہادی لیڈر تھے اور کئی عالمی شخصیات سے ان کے ذاتی تعلقات تھے۔ تب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بھی وہ منظور نظر تھے اور یہاں جماعت اسلامی جیسی جماعت بھی ان کی پشت پر کھڑی تھی۔ مجاہدین کی باہمی لڑائیوں میں ان کی جماعت بھی ملوث رہی، جس نے پورے افغانستان اور خود مجاہدین کو بھی کمزور کر دیا، لیکن حزب اسلامی پھر بھی سب سے بڑی اور منظم جماعت کے طور پر موجود رہی۔ طالبان کے کابل پر قبضے سے کچھ عرصہ قبل معاہدہ ماہی پر کے نتیجے میں گلبدین حکمتیار افغانستان کے وزیر اعظم بنے، لیکن یہ اقتدار زیادہ عرصہ برقرار نہ رہ سکا۔ طالبان کابل پر قابض ہوئے تو ان سے جنگ کی بجائے حکمتیار کنارہ کش ہو کر ایران میں جلاوطن ہو گئے۔ ان کے فیصلے پر ساتھ کہتے ہوئے ان کی جماعت کے بیشتر رہنما بھی پاکستان، ایران، افغانستان یا دنیا کے دیگر ملکوں میں خاموشی کے ساتھ زندگی گزارنے لگے، لیکن بعض رہنماؤں نے شمالی اتحاد کے رہنماؤں کے ساتھ مل کر طالبان کی مزاحمت کا فیصلہ کیا، جن میں انجینئر وحید اللہ سباؤن اور حاجی کشمیر خان قابل ذکر ہے۔ 9/11 کے بعد گلبدین حکمتیار واپس افغانستان آئے، لیکن حکومت میں شمولیت کی بجائے الٹا انہوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف اعلان جہاد کر دیا۔ گلبدین حکمتیار سوویت یونین کے لیے ایک لمبے عرصے تک موسٹ وانٹڈ پرسن رہنے کے بعد امریکہ کے لیے بھی کئی سال تک موسٹ وانٹڈ پرسن رہے، لیکن معجزانہ طور پر بچے رہے۔ 2008 میں میرے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کو نشانہ بنانے کے لیے امریکیوں نے کئی کارروائیاں کی، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ افغانستان میں رہ کے آپ 9 سال تک نیٹو فورسز سے کیسے محفوظ رہے؟ میں سن 2001 کے اواخر میں ایران سے نکلا، عید الاضحیٰ کے دن ایسے عالم میں جبکہ شدید برف باری اور بارش ہو رہی تھی۔ میں کونٹر پہنچا۔ دلوی اختر په لومړۍ ورځ په داسې حال کې چې د غره پر سر واوره را باندې ورېده او په لمنه کې باران او شی لاندې کړي وو۔ چند روز بعد مجھے شیگل ضلع میں امریکیوں نے بغیر پائلٹ کے طیارے سے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔
اس ناکام حملے کے بعد میں نے اعلانیہ سرگرمیوں اور ٹیلی فون کے استعمال سے گریز کا راستہ اپنایا۔ اس عرصے میں مجھے مارنے یا گرفتار کرنے کے لیے کونٹر، لغمان اور نورستان میں نیٹو افواج نے کارروائیاں کی۔ ایسا وقت بھی آیا کہ میں اپنے خلاف کارروائی کے لیے آنے والے امریکی فوجیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا اور ان کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ ان کی پہلی بمباری کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے جہازوں کو بھی دیکھ رہا تھا اور اس سے پھینکے جانے والے راکٹ اور بم نظروں کے سامنے گر رہے تھے۔ 2003 میں امریکہ نے حکمت یار کو عالمی دہشت گردوں کی صف میں شامل کر کے بلیک لسٹ کر دیا، اور ابھی تک عالمی سطح پر وہ امریکہ اور عالمی اداروں کے لیے موسٹ وانٹڈ افراد کی صف میں شامل ہیں۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی نے گلبدین حکمت یار سے مفاہمت کے لیے کوششیں کی، لیکن غیر ملکی افواج کے ایشو پر حکمت یار کے بے لچک موقف کی وجہ سے وہ کوششیں برآور نہ ہو سکی، جبکہ امریکی بھی ان کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے نکالنے کو تیار نہیں تھے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد ڈاکٹر اشرف غنی نے طالبان کے ساتھ ساتھ گلبدین حکمت یار سے مفاہمت کے لیے بھی کوششیں شروع کر دی، اور انہوں نے زیادہ تر اپنی حکومت میں شامل ان لوگوں کو استعمال کیا جن کا تعلق بنیادی طور پر حزب اسلامی سے رہا ہے۔ مذاکرات میں ڈپٹی چیف ایگزیکٹو انجینئر محمد خان اور حکمت یار کے داماد ڈاکٹر غیرت بہیر کا رول بھی کلیدی رہا۔ بالآخر 3 روز قبل کابل میں افغان مفاہمتی شورا اور حزب اسلامی کے وفد کے مابین اس تاریخی معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ جنگی میدان میں طالبان کی بنسبت انتہائی کم حصے کی وجہ سے اکثر تجزیہ نگار حزب اسلامی اور افغان حکومت کے معاہدے کو زیادہ اہمیت دینے سے گریزاں ہیں، لیکن اگر مذکورہ پس منظر گلبدین حکمت یار کی ذاتی خصوصیات اور ان کی جماعت کے لوگوں کی افغان حکومت، پارلیمنٹ اور معاشرے میں اثر و نفوذ کو ذہن میں رکھ کر تجزیہ کیا جائے تو یہ بہت بڑی اور خوشائند پیش رفت نظر آتی ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں افغان حکومت مستحکم ہو گئی ہے، اور اسے جہادی اور اسلامی پس منظر رکھنے والی افغانستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کی حمایت کے نتیجے میں اس کی سیاسی اور اخلاقی وقت بڑھ گئی ہے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں طالبان کے مقابلے میں افغان حکومت کی بارگیننگ پوزیشن بھی مستحکم ہو گئی ہے۔ معاہدے پر دستخط سے 2 روز قبل کابل میں حزب اسلامی کے تمام دڑوں کے رہنماؤں نے اپنے اختلافات کے خاتمے کا اعلان کیا، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب گلبدین حکمت یار کابل میں داخل ہوں گے تو سب مل کر ان کا استقبال کریں گے۔ یوں حزب اسلامی افغانستان کی واحد اور سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آ گئی ہے، جس کا اگلے صدارتی انتخابات میں کلیدی رول ہوگا۔ ناظرین، ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو آپ کو افغانستان سے مشرق وسطیٰ لے جائیں گے، بتائیں گے آپ کو کہ داعش کی اس وقت کیا صورتحال ہے، داعش کتنا بڑا خطرہ ہے، داعش کا زور ٹوٹ رہا ہے یا کہ اسے مزید طاقت مل رہی ہے، داعش کن کن ملکوں میں موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان اور افغانستان میں داعش کتنا وجود رکھتا ہے اور اس خطے کے لیے وہ کتنا بڑا خطرہ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ جرگہ میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ داعش بنیادی طور پر کس طرح کی تنظیم ہے، داعش آج مشرق وسطیٰ اور دنیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، یہ خطرہ کم ہو رہا ہے یا کہ بڑھ رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس خطے اور بالخصوص پاکستان میں داعش کا کیا مستقبل ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عمر شوکت صاحب، وہ مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ان فلاسفی ہے انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں، اور اس سے پہلے مڈل ایسٹرن پالیٹکس ایفرو یعنی مڈل ایسٹ سینٹر آف جوہانسبرگ کے فیلو رہے ہیں۔ بہت شکریہ عمر شوکت صاحب۔ پہلے داعش کس طرح کی تنظیم ہے، القاعدہ وغیرہ سے یہ کس طرح مختلف ہے؟ داعش جو ہے یہ القاعدہ ہی سے نکلی ہے، آپ سمجھیں کہ اسی کی ایکسٹینشن ہے یہ، مگر جو بیسک اختلاف ان کا ہے وہ مسئلہ خلافت کے اوپر تھا، اور اس سے پہلے 2006 ہی میں جب یہ تنظیم کی شروع کی ہم بات کر رہے ہیں، اس وقت 3 سال مطلب اس کا، کیونکہ اس کے نام جو ہے ہر 3-4 سال کے بعد اس کا نام تبدیل ہوتا رہا ہے، تو اس وقت کچھ اور نام تھا، مگر اس زمانے میں جو جس بات پہ جھگڑا ان کا چلا تھا، جو کہ دبا دیا گیا تھا اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری کے ساتھ، وہ جھگڑا ایک تو یہ تھا کہ عراق کے اندر
شیعوں کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا اس کے اوپر تنقید آئی تھی القاعدہ سے، اور دوسرا یہ تھا جب یہ بات کی بات ہے 2006-07 کے بعد کی بات ہے، اس میں یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ کیا حکومت اسلامیہ یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے، یا جس کو یہ لوگ عربی میں کہتے ہیں الدولہ الاسلامیہ، اس کو جو ہے کب ڈکلیئر کیا جائے گا؟ کیا اس کو ابھی ڈکلیئر کیا جائے گا 2006-07 میں، یا آگے جا کے کیا جائے گا؟ تو یہ القاعدہ کا اس وقت یہ موقف تھا کہ جو عمارت ہیں وہ بنائے جائے بنسبت اس کے کہ آپ ایک پوری دولہ بنا دیں اسلام کے نام پہ۔ انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے، اور انہوں نے کر لیا۔ اب مڈل ایسٹ میں کن علاقوں پہ ان کا مکمل قبضہ ہے اور کن کن علاقوں یا ملکوں میں ان کا اثر و رسوخ ہے؟ دیکھیں مکمل قبضہ تو کسی بھی ملک میں نہیں ہے ان کا، جہاں تک لیکن عراق اور شام میں کچھ شہروں کچھ علاقوں میں تو قبضہ ہو گیا۔ جی، ان کا جو عروج پہ تھے یہ پچھلے سال تھے، اب وہ پچھلے سال سے اگر آپ کمپیئر کریں اس سال تو تقریباً آپ سمجھیں کہ 50% جو ان کی جو ٹیریٹری ہے وہ ان کے ہاتھ سے جا چکی ہے۔ تو اب جو بڑے بڑے جو ایریاز ہیں ان کے کنٹرول میں، وہ موسل عراق کا جو دوسرا سب سے بڑا شہر ہے وہ ہے، اور الرقہ ہے جو کہ سیریا کے اندر ایسٹرن سائڈ پہ جن کا سب سے بڑا شہر ہے، وہ ان کے کنٹرول میں، اور پھر بیچ میں جو ایریا کنیکٹ کرتا ہے عراق اور سیریا کو وہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ جو ہے سب سے بڑا ان کا کنٹرول کا ایریا ہے۔ لیبیا کے اندر ایک زمانے میں انہوں نے کافی کنٹرول کچھ ان کی مطلب تھا، مگر وہ بھی اب ختم ہو گیا۔ جو سب سے نئی خبریں آ رہی ہیں جس کو ابھی ویریفائی میں نہیں صحیح طرح سے کر پایا ہوں، مگر کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اتنی مات دی گئی ہے کہ اب یہ صرف ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر محدود ہو کے رہ گئے۔ یہ پھیل رہا ہے، طاقت پکڑ رہا ہے، یا کہ نہیں پسپا ہو رہا ہے؟ پچھلے کچھ مہینوں سے تو یہ پسپا ہو رہا ہے، اسی طرف اس کا یہ ڈائریکشن ہے۔ پھیل نہیں رہے ہیں یہ۔ ان کی جو ٹیریٹری تھی انہوں نے سب سے زیادہ لی تھی وہ 2014 میں انہوں نے حاصل کی تھی۔ 2015 میں بھی کچھ شہر تھے انہوں نے لیے تھے، جیسے پلمائرا وغیرہ تھا، مگر وہ ان کے ہاتھ سے واپس لے لیا گیا۔ تو ان کا اب جو خبروں میں انٹرنیشنل نیوز کے اندر اسپیشلی جو ان کا نام اب زیادہ ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ عراق یا سیریا کے اندر اپنا کنٹرول پھیلا رہے ہیں، وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنا جو ٹیکٹکس ہیں وہ چینج کر کے حکومت کرنے کے بجائے اب یہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں دہشت گردی والے عملات کرنے کے۔ مطلب یہ ان کی زبان میں اس کو استشہادی عملات کہتے ہیں۔ یعنی ماضی میں جو القاعدہ کی اسٹریٹجی تھی اسی پہ آ گئے۔ جی، ابھی اسی پہ واپس آتے جا رہے ہیں۔ 2006 سے لے کے 2012 تک عراق کے اندر اس وقت بھی ان کی یہی اسٹریٹجی زیادہ تھی کہ انسرجنسی کی جائے، دہشت گردی کی جائے، مگر جو حکومت چلانی ہے وہ ان کے پاس ابھی پچھلے 2 سال کی بات ہے، وہ جو پروسیس ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تھیوری یہ ہے کہ ان کو عروج اس لیے ملا کہ کبھی ترکی نے، کبھی سعودی عرب نے، کبھی امریکہ نے، کبھی ایران نے، کبھی کسی دوسرے ملک نے ان کو سپورٹ کیا۔ اب کیا ان کو کسی سٹیٹ کی سپورٹ ہے؟ دیکھیں جہاں تک سٹیٹ کی پالیسی کی بات ہے نا، وہ تو کسی بھی سٹیٹ کی پالیسی نہیں ہے۔ یہ ضرور ہوا ہوگا، اور مطلب اس کے اندر ویریفائی کرنا بڑا مشکل کام ہے یہ، مگر جو میری اپنی خبر ہے، جتنے میرے تعلقات ہیں، اس کی بنا پہ مجھے اتنا اس بات کا اندازہ ہے کہ کچھ نہیں تو کچھ حکومتوں نے ان کو مطلب اپنی نظر ہٹا کے رکھی ہیں کہ جو ان کی ناکوں کے نیچے ہو رہا تھا اس کو کن کن ممالک میں ان کی پریزنس ہے اور کن کن کے لیے یہ خطرہ ہے؟ دیکھیں ان کی پریزنس تو ویسے لیبیا میں ہے، ایجپٹ میں ہے، ان کی پریزنس عراق و سیریا میں تو ہے ہی ہے، یمن میں موجود ہیں، سعودی عرب میں یہ موجود ہیں۔ کہنے کو تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کچھ حد تک موجود ہیں، کیونکہ مطلب جن لوگوں کا میں نے انٹرویو کیا تھا ان میں سے کچھ لوگ تو اپنے پاکستانی تھے جو کہ آئیسس کو انہوں نے جوائن کیا۔ انڈونیشیا اور ملائیشیا وغیرہ ممالک میں بھی کچھ لوگ اس نام پہ پکڑے گئے۔ جی، نام پہ پکڑے گئے، مگر وہ مطلب اتنے کم ہیں کہ آپ سمجھیں کہ جب یہ لوگ، ان کو یہ خود لگتا ہے کہ ان کے نمبر اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اب اس کے بارے میں اعلان کیا جائے پبلک میں، تو یہ اس کو پھر ولایت ڈکلیئر کر دیتے ہیں اس ایریا کو۔ جیسے پاکستان افغانستان کے ایریا کو ملا کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری بن گئی ولایت خراسان، انہوں نے ملیشیا اور اس ایریا کے ابھی تک کوئی ولایت ڈکلیئر۔ حکمت عملی داعش کی کیا رہتی ہے؟ اپنی تنظیم قائم کرتے ہیں یا القاعدہ کی طرح وہاں کے مقامی اسلامی تنظیموں کو اپنا فرنچائز میں بنا دیتے ہیں؟ یہ زیادہ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے دوسری بات بولی کہ یہ فرنچائز کے طریقے سے ہی آگے بڑھ رہے ہیں۔ ویسٹرن سوسائٹی میں ان کو فالوورز کیسے مل گئے؟ دیکھیں اس کے اندر جو ابھی تک ہماری بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خود حکمت عملی ایسی بنائی ہے، جب سے انہوں نے اپنی خلافت اپنی یہ ڈکلیئر کی تھی اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے ہجرت کریے، ان کی اصطلاحات ہے، ہجرت کر کے ہمارے ملکوں میں آئیے، اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے تو آپ جہاں پہ بھی موجود ہے وہاں پہ آپ جہاد کریے۔ تو اس کو انہوں نے ایک طرح سے پش کیا تھا کہ آپ اگر نہیں آ سکتے ہمارے پاس، جس کو یہ لوگ ویسٹرن اینالسٹ کہتے ہیں لون وولف اٹیکس، آپ وہ سٹارٹ کریں۔
شام اور عراق میں اب القاعدہ ان کے تعلقات کیسے ہیں اور باقی مڈل ایسٹ میں ان کے کیسے ریلیشنز ہیں؟ ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتے ہیں، لڑ رہے ہیں، یا کہ ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں رکھتے؟ القاعدہ کے ساتھ ان کے بہت برے تعلقات ہیں. آپ یہ سمجھیں کہ القاعدہ کی نظریے میں انہوں نے جو ان کے ابو بکر البغدادی جس کو یہ اب خلیفہ مانتے ہیں، یا ابھی جن کو مار دیا گیا ابو محمد العدنانی، یہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنی بیعت اسامہ بن لادن کے ہاتھ پہ دے کے واپس لی ہے. اسی لیے ایمن ظواہری کی نظر میں انہوں نے القاعدہ کو جو بیعت دی تھی اس کو توڑا ہے انہوں نے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ موجود ہے جس کی وجہ سے القاعدہ کے بے تحاشا لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ فتاوے دیے ہیں ان کے خلاف، اور ان کو کہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف اپنے خود غرض لوگ ہیں، ان کے لیے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ جہاد کی کوئی حیثیت ہے. جہادیوں کے بیچ میں انہوں نے مطلب ان کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، لڑائی کروا رہے ہیں آپس میں. تو تنقید القاعدہ کی طرف سے بہت ہے. اور جہاں تک دوسری تنظیمات ہیں سیریا کے اندر جیسے ہو گئیں، احرار الشام ہو گئی، اس طرح کی بہت ساری تنظیمات ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات بہت برے ہیں. بلکہ 2013-2014 کے شروع میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ سول وار ان کی آپس میں ہوئی تھی. پاکستان کے اندر داعش کی کتنی پریزنس ہے؟ ابھی یہ کوئٹہ دھماکے کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی تھی، اور ٹی ٹی پی کے کتنے لوگ ان سے وابستہ ہو گئے ہیں؟ لیکن نمبرز تو ہمارے پاس نہیں ہیں، ایٹ لیسٹ میرے پاس نہیں ہے. یہ سیکیورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کو شاید پتا ہو اس کے بارے میں، مگر یہ ان کا دعویٰ رہا ہے کہ ان کی ایک ولایت ہے باقاعدہ، جو کہ جس کو یہ ولایت خراسان کہتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس میں اتنے افغانی اور اتنے پاکستانی ہیں کہ ہم اس پورے ریجن کو ایک ولایت پروونس کنسیڈر کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر جہاں تک میرا اندازہ ہے، میں یہ مطلب ضرور آپ کو کہہ رہا ہوں، اندازتاً میں بات کر رہا ہوں، 300-400 سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے. کیونکہ جن لوگوں سے میں نے انٹرویو کیا تھا، جو اپنے آپ کو پاکستانی کہہ رہے تھے اور اردو میں مجھ سے بات کر رہے تھے، مطلب میں چہرے ان کے نہیں دیکھ سکتا تھا، ان سے میں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ اگر آپ لوگ کے پاس اتنے نمبر ہے پاکستان کے اندر، تو آپ لوگ وہاں پہ کیوں نہیں یہ کام کر رہے ہیں، عراق اور سیریا کیوں آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے ایک تو وجہ یہ دی کہ ہم اب خلافت کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، اور دوسرا انہوں نے اس بات کے اوپر زیادہ مطلب ایمفیسس نہیں ڈالا کہ نمبرز ہمارے پاکستان اور افغانستان میں اتنے زیادہ ہیں کہ ہم وہیں پہ رہ کے یہ کام کریں. اچھا، پاکستانی طالبان کے بارے میں یا افغان طالبان کے بارے میں داعش کی قیادت کی کیا اوپینین ہے؟ ایک تو ان کی رائے ان کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب داعش کی کیا اوپینین ہے یہ جی داعش کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ان کی وہ جو خلافت ڈکلیئر انہوں نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو بھی نصوص موجود ہیں، اسلامی نصوص موجود ہیں جس کے اندر خلافت کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں، مطلب جو بھی شروط ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک سب سے بڑی شرط یہ ہے ان کے نظریے میں کہ آپ کا جو بھی خلیفہ سلیکٹ ہوگا اس کو جو ہے قریشی ہونا لازمی ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ملا محمد عمر جو ہیں وہ تو قریشی ہے ہی نہیں، مطلب وہ تو عرب بھی نہیں ہے، وہ تو غیر عجمی ہے، تو ان کو کیسے آپ بنا سکتے ہیں خلیفہ؟ اور دوسری پھر بات انہوں نے یہ اٹھائی کہ عقل اور جسم سے سالم ہونا لازمی ہے تاکہ جہاد کے اندر مطلب جنگ کے اندر آپ کا خلیفہ جو ہے وہ خود لڑ سکے اور لیڈ کر سکے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کی تو ایک آنکھ بھی نہیں ہے تو وہ سالم بھی نہیں ہوئے جسمانی طور پہ، تو انہوں نے جو بیسک شروط ہیں وہی نہیں انہوں نے فلفل کی ہیں، تو ان کو کس طرح سے ہم خلیفہ مان سکتے ہیں؟ اور اگر یہ کہنا ہے طالبان کا یا جو بھی القاعدہ ہے منسلک طالبان سے کہ یہ ملا محمد عمر کو جو ہے یہ مانتے ہی نہیں ہے خلیفہ اور یہ صرف ایک امیر مانتے ہیں، تو کہتے ہیں پھر تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نے جب خلافت ڈکلیئر کر دی تو ہم خود بخود مطلب امیر کے اوپر ہی بیٹھے گا خلیفہ، تو آپ ہماری بیعت کریے. نہیں، ایک رائے یہ ہے کہ یہاں پہ آلریڈی چونکہ افغان طالبان ہیں، ان کی اصطلاح امارت ہے، وہ افغانستان سے باہر کارروائیوں پہ بھی یقین نہیں رکھتے، تو اس لیے ان کے لیے افغانستان میں بھی سپیس نہیں ہے، اور پاکستان میں چونکہ اس طرح کے لوگ پہلے سے اپنی زور آزمائی کر چکے ہیں. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، چونکہ ادھر پہلے سے اس طرح کے عناصر موجود ہیں تو داعش جیسی تنظیم کے لیے پینیٹریشن بہت آسان ہے. آپ کو کون سی تھیوری صحیح لگتی ہے، اور اس خطے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ داعش بڑی قوت بن سکتی ہے یا کہ نہیں، اس کو جگہ نہیں ملے گی؟ دیکھیے، میں فی الحال تو نہیں دیکھتا کہ مطلب اگلے کچھ سالوں میں داعش کے نمبر یہاں پہ اتنے بڑھیں گے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک دو لوگ بھی اگر ان کے پاس آ جائیں تو یہ خودکش حملے اس طرح کے کریں کہ بہت ڈرمیٹک ہو، اٹینشن ان کو مل جائے، مگر نمبر نہیں ابھی یہ لے سکتے ہیں. اور جو ایک وجہ ہے یہ نمبر نہیں لے سکتے وہ یہ ہے کہ یہاں کی زیادہ تر جو بھی مطلب طالبان ہو گئے، القاعدہ ہو گئے، یہ لوگ لوکلی انٹرسٹڈ ہیں. ان کا جو ہے ایجنڈا یہ نہیں ہے مڈل ایسٹ کے اندر یا پوری اسلامی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک خلافت کو رائج کرنا ہے. داعش کی سپورٹ کے لیے پاکستان یا افغانستان سے لوگ جا رہے ہیں یا اس کے خلاف لڑنے کے لیے ایک اطلاع یہاں سے لوگ جا رہے ہیں؟
جی جہاں تک مجھے معلوم ہے بالکل گئے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بولا داعش کے انٹرویو جو میں نے کچھ کیے ہیں وہ مطلب وہ اردو بولنے والے لوگ تھے اور انہوں نے اردو میں کچھ رسائل بھی لکھے ہیں جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پاکستانیوں کے لیے یہ انٹرویو آپ نے مڈل ایسٹ میں کیے تھے؟ جی یہ مڈل ایسٹ میں کیے تھے. اچھا یہ تو مطلب یہ تو ہے مطلب موجود. اور پھر ان کے خلاف لڑنے کے لیے جہاں تک مجھے خبر ہے وہ عراقی ڈپلومیٹک سورسز ہیں ان سے اور سیرین ڈپلومیٹک سورسز ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جی پاکستان سے گئے ہیں, افغانستان سے گئے ہیں اور جو سیدنا زینب دمیسکس میں مطلب اس کی پروٹیکشن کے لیے پاکستانی یہاں سے گئے ہیں اور ان کا باقاعدہ ایک حلقہ بنایا گیا ہے جس مطلب حزب اللہ یا ایرانی جو ہیں ان کی کمانڈ کر رہے ہیں اور ان لڑکوں سے وہاں پہ باقاعدہ سروسز لی جا رہی, ملٹری سروسز. تو یہ تو فیوچر میں خطرہ بن سکتے کیونکہ جس طرح لوگ افغانستان میں لڑنے کے لیے گئے تھے پھر واپس آ کے وہ وہی کام کرتے رہے. جی یہ خطرہ بالکل بن سکتا ہے مگر ابھی بھی یہ نمبرز اتنے نہیں ہیں کہ ہم لوگ کو مطلب بہت زیادہ پریشانی ہونی چاہیے. مگر ہاں اگر یہ نمبرز بڑھتے گئے تو پھر آگے جا کے یہ خطرہ ہو سکتا ہے. اچھا ابلاغ کا ان کا طریقہ کیا ہے؟ دوسروں تک رسائی کس طرح کرتے ہیں؟ اپنی تبلیغ کس طرح کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کو زیادہ استعمال کرتے ہیں؟ لٹریچر ہے ان کا براہ راست رابطے کرتے ہیں؟ کیا طریقہ ہے؟ جی دیکھیں یہ تو انٹرنیٹ پہ اپنے یہ ڈاکیومنٹس ریلیز کرتے رہتے ہیں. مجلات ہو گئے مطلب یہ رسالے ہو گئے, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نکالتے رہتے ہیں. پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی تقاریر وغیرہ آتی رہتی ہیں. پھر ان کی ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں اور پھر ساتھ ساتھ سوشل میڈیا میں ان کا یہ سب سے ان کی ایک آپ سمجھے ایک انوویٹیو اسٹریٹجی ہے جس کے اندر ان کو کوئی بھی مات نہیں دے سکا ہے. یہ سب سے حاوی ہیں جتنی بھی انسرجنٹ گروپس ہیں دنیا میں ان میں. انہوں نے یہ کیا ہے کہ خود ڈپینڈ نہیں کرتے مگر جو بھی ان کے فالوورز ہیں یا ان کو پسند کرنے والے لوگ ہیں یا جو ان کو پسند نہیں بھی کرتے ہیں وہ ان کے آئیڈیاز کو سرکولیٹ کرتے رہتے ہیں. تو وہاں پہ کوئی چیز ریلیز کر دیں گے اور وہ اکاؤنٹ سے ٹویٹر اکاؤنٹ جیسے ہو گیا وہاں پہ جانے کوئی چیز ایک لنک ڈال دیا آن لائن یوٹیوب کی ویڈیو کا, اب وہ خود ہی سرکولیٹ ہوتا جائے گا, بار بار ہوتا جائے گا. اس طرح سے بہت پھیلتا ہے. جہاں تک میرے جیسے لوگ ہیں ہم لوگوں نے ظاہری بات ہے ہمارے جیسے جو ریسرچر ہوتے ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ان سے ڈائریکٹ براہ راست کانٹیکٹ کیا جائے. کچھ ان میں سے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. آپ جیسے اگر آپ ان کے رسالے وغیرہ پڑھیں اس کے اندر ای میل ایڈریس لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ کانٹیکٹ کریے, آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں پھر وہاں سے آپ کو جواب آئے گا. کبھی یہ نہیں آپ کو پکا معلوم ہوگا کہ یہ ایک ہی آدمی ہے, دو آدمی. سوشل میڈیا کو انٹرنیٹ وغیرہ کو دنیا کا ایک ملک کنٹرول کر سکتا ہے وہ ہے امریکہ, لیکن جتنا ان کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو کیا لگتا ہے امریکی داعش کو کرب کرنے کے معاملے میں سنجیدہ ہے؟ جی دیکھیں میرے خیال سے سنجیدہ تو ہے کیونکہ جو لوگوں نے یہ تنقید کی تھی پچھلے سال اسپیشلی کہ یہ لوگ جو ہیں اگر امریکی چاہتے ہوتے تو داعش کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا چکے ہوتے. وہ ایک تھیوری یہ بھی ہے نا کہ امریکی طالبان کو بھی اور داعش کو بھی مینج تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ایلیمینیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کچھ اسٹریٹجک مقاصد کے لیے. جی دیکھیں اسٹریٹجک مطلب جہاں تک میری نظر ہے یہ ان کے ہاتھ میں آنے والے ہیں نہیں. جو کچھ مطلب ثبوت لوگ لے کے آئے ہیں سامنے یہ کہنے کے لیے, یہ دعویٰ کرنے کے لیے کہ یہ امریکہ کا ہاتھ ہے ان کے پیچھے, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے پاس دیکھیے ویپنز کون سے ہیں, امریکی ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باقاعدہ ہمیں پتہ ہے ٹریننگ ہوئی ہے ٹریننگ کیمپس میں اور پھر وہ جا کے ان کو جوائن کرتے ہیں. اس سب کا رد جو ہے نا وہ بہت آسان ہے. اگر آپ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں تو دیکھیں وہ اس پورے ریجن کے اندر ساری کی ساری ویپن ڈرون کا استعمال کے خلاف اس طرح کیوں نہیں ہوتا جس طرح قبائلی علاقوں میں ہوا افغانستان میں ہو رہا ہے؟ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس وہاں پہ بہت بری ہے, بہت زیادہ بری ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ نے اپنی انٹیلیجنس وہاں پہ بہت کم رکھی ہوئی ہے, اور دوسرا یہ کہ جو لوکل انٹیلیجنس ہو گئی جو کردوں کی ہو گئی یا جو دوسرے عرب ہو گئے انہوں نے غلط انٹیلیجنس بھی بہت زیادہ دی ہے. اور پھر ان لوگوں نے سیکھا بھی ہے کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ یہ وہی لوگ ہیں جو یمن میں ایک زمانے میں القاعدہ کے ساتھ ہوتے تھے, تو انہوں نے ڈرونز یمن کے اندر اس سے بھی سیکھا ہے. تو جیسے ان کو جب پتہ چلا ہے کہ امریکی جہاز یا ڈرون کا اٹیک ہو رہا ہے انہوں نے اس کی وجہ سے اپنے جو دفاتر ہیں ان کو اس کو مطلب پبلسائز ہی نہیں کیا ہے. ان کی انٹیلیجنس بہت بری ہے لیکن آپ کی انٹیلیجنس بھی اور معلومات بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. ہمارا جی چاہتا ہے کہ مزید بھی آپ سے سوال کرتے سیکھتے لیکن وقت مزید اجازت نہیں دیتا. میں مشکور ہوں آپ کا. ناظرین آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام دیکھا اور آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے ٹویٹر کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, ای میل کے ذریعے, اور ہمیں بتائیں گے کہ جرگہ کو ہم مزید کس طرح بہتر سے بہتر اور آپ کی توقعات کے مطابق بنا سکتے ہیں. سلیم صافی اور جرگہ کی پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.